السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو اس سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ یہاں پر ہم ملک بھر سے آوازیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں مدح سرائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت خواں جو کہ اپنی حاضری اور عقیدت یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ججز جو علمی اور ادبی نکات ہیں ان سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے سب سے پہلے جج کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی میں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں، آپ شاعر اور ادیب، اور مذہبی شاعری میں آپ کا ایک نام ہے، شاعر رسول اور رسول کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج موجود ہیں، ایک نوجوان آواز اور نعت گو شاعر ہیں، ادیب ہیں، جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب منیر حسین دگل صاحب۔ آپ بینکر ہیں بائی پروفیشن اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور سوشل انٹرپرینور بھی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج موجود ہیں، محمد سہیل مظہر لاہور سے ہی تشریف لائے ہیں۔ سنتے ہیں ان کی حاضری بارگاہ رسالت۔ ایسا تجھے خالق نے طرح یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ماشاءاللہ کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین
भिकारी है भिकारी सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत ही मुनासिब वक्त पे इन्होंने अपनी अक़ीदत जो नज़रानाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे, ख़त्म फरमाया। नाज़रीन किराम, चलते हैं जजेस की जानिब और जानते हैं राय। मरगूब हमदानी साहब, आपसे शुरू करेंगे। किस तरह से आपने पाया मोहम्मद सुहेल मज़हरी साहब को? जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आवाज़ भी अच्छी दी है और पढ़ने में भी इन्हें अच्छा अदा किया सब कुछ। माशाल्लाह। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी, उनके भाई हसन रज़ा साहब का ये कलाम इन्होंने पेश किया। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जी बाक़र ज़ैदी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है कलाम का तारुफ़ तो मरगूब हमदानी साहब ने करवा दिया। सुहेल मज़हर एक तो बड़ी मैच्योर मुझे इनकी जो है वो आवाज़ लगी और लगता है कि ख़ासी रियाज़त करने के बाद आप यहाँ पे आए, और यही हक होता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा निखार आता है आपके उस पे। और इंतखाब कलाम भी माशाल्लाह, नात ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ़ को तेरा दार बेदीदार बनाया, बहुत अच्छी नात का इंतखाब। एक पैगाम देने के लिए सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें आपने घबराना नहीं है और ना ही मैं आपके कोई नंबर काटूँगा। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। तरादार किसे कहते हैं? तरहदार उसे कहते हैं कि मतलब कि किसी कोई मिसाल ना हो किसी की, मतलब कि किसी की तरह नहीं बनाया, ये तरहदार। जी, अंदाज़ा लगा रहे हैं या कहीं वाकई बता रहा हूँ, मुझे पता है लेकिन बस थोड़ा कंफ्यूज। बस बेटा, ये खूबसूरत, खुश अंदाज, वज़ादार के मानों में है। ये बात मैंने इसलिए की कि कोई भी नात पढ़ने वाला जब तक उस नात को जिसको उसने पढ़ना है, अगर उसमें इस्तेमाल हुए हुए अल्फाज के मानी को जितना अच्छा जानेगा, उसे वो उतना ही अच्छा कम्युनिकेट कर सकेगा। तो जब भी आप नात का इंतखाब करें तो उसमें जितने भी अल्फाज हैं, अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मुश्किल लगता है या जिसके मानी आपको नहीं आते हैं, तो उसको फौरी तौर पर जाकर किसी से बड़े से पूछें या लुगत में देखें, और जब मानी जानते हुए आप नात को पढ़ेंगे तो उसमें तासीर और आपका जो एतमाद होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना उसको कर देगा। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी नाइस। जी माशाल्लाह। हसनैन मज़हरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इन्होंने सादगी के साथ बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अंतरा आपने बहुत कमज़ोर कहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। 2 मरतबा आपने अंतरा लिया, पहला मतले का भी और शेर का भी जब अपने ऊपर कहा, अंतरा दोनों बार कमज़ोर कहा। ठीक है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी आपने कोई तलफ़ुज़ की कोई ऐसी वाज़ेह गलती कोई नहीं की, लेकिन यह है कि अंतरा बहुत कमज़ोर कहा। और उसके बाद जब आप शेर ख़त्म करते हैं, यानी ख़त्म पर आते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, एक मरतबा फिर अंतरा कहिए ऊपर। कौनैन बनाए गए सरकार की। ये नात हमदानी साहब ने इतनी खूबसूरत पढ़ी है, अगर आप वो सुन लेना तो फिर आप पर खुलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर गला काम करे साहब से ये ज़रा देखिएगा, बल्कि हक़ ही ये बनता है, चूँकि आप ही पढ़िए इसको। जी जी।
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار اب میرے بتانے کی گنجائش باقی نہیں رہی، آپ سمجھ آ رہے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ، برکت ہو۔ بہت خوب، اور یقیناً جس طرح یہاں پہ شعر بھی حمدانی صاحب نے ہی وہی پڑھا کہ کونین بنائے تیرے لیے اور بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر سرکار بنایا، یہ انسان کامل کی خصوصیات ہوتی ہیں بے شک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل ہے، اور انسان کامل کف ہوتا ہے اس کائنات کا، جس کی خاطر پوری کائنات خلق کی گئی، اسے انسان کامل کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سحر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، ہم نے حاضری سنی محمد سہیل مظہر صاحب کی، ہمارے ساتھ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں عبد الرحمن جامی۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا میں نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا میں نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چلتے ہیں ججز کی جانب۔ جی مروب حمدانی صاحب، آپ سے ہی شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ کلام بھی اچھا تھا، آواز بھی اچھی، تھوڑا سا لفظ چھوڑا تھا آپس میں، میرے خیال کو نسبت ہے ہوئی
مدینے سے الگ اور سے الگ کر رہا تھا. ٹھیک. یہ مدینے سے ملا کے چھوڑنا چاہیے شعر کو. صحیح, اس کو مکمل کریں بجائے اس کے مکمل. توڑ دیں. بالکل صحیح. جی باقر زادی صاحب. عبدالرحمن جامی, اور اچھا پڑھا, تلفظ اور انتخاب کلام جو ہے وہ اچھا. جو مجھے یہاں پر یہ دیا گیا ہے, یہ اس میں جو شاعر کا نام ہے وہ سید اقتدار شہنشاہ لکھا ہوا ہے. اور بیٹا یہ کلام سید محسن نقوی کا ہے. نبی کے ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اس پہ. صحیح. ٹھیک ہے, بہرحال اس پہ کوئی آپ کے اس پر فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کثرت استعمال سے وہ اگر وہ غلط بھی ہیں تو وہ غلط العام ہو کر مستعمل ہو چکے ہیں. صحیح. انہی میں ہی ایک لفظ جو ہے نا وہ محک ہے. اصل جو لفظ ہے یہ مہک, یہ لوگ اصل لفظ مہک ہے اور اس کو لوگ مہک سبھی پڑھ رہے ہیں اس کو مہک. ہندی کا لفظ ہے یہ, لیکن اس پر جو میم کے اوپر جو ہے نا وہ زبر ہے. لیکن چونکہ یہ اب ایک مستعمل ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ کے نمبر تو نہیں کاٹ رہا, لیکن جو ہے نا اس کا جو اصل تلفظ ہے وہ مہک ہے. باقی بچے نے بہت اچھا پڑھا اور انرجی کے ساتھ پڑھا, اور بالکل صحیح. میرے پیرامیٹرز میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں پر میں کوئی کسی پرٹیکولرلی کسی چیز کو مینشن کروں. بہت خوب. چلتے ہیں حسنین مظہری صاحب کی طرف. جی سر. آپ ثانی مصرع پھر پڑھیں, ثانی سے شروع کریں. اب مہک سے پڑھ دو. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک مہک گلاب کی. آپ نے گلاب پڑھا ہے, گلاب. مہک گلاب, مہک اور مہک پہ بات نہیں ہو رہی, گلاب پہ ہو رہی ہے. گلاب اور گلاب پہ ہو رہی ہے. آپ نے اولن بھی گلاب پڑھا, اب بھی گلاب پڑھا. یہ گلاب لفظ ہے. ہاں, مہک مہک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. مسئلہ نہیں ہے. اور اس پر مزید یہ کہ آپ کی آواز ہے ہی, انداز ایسا ہے آخر میں یہ کرنا, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. یہ انداز ہے آپ کا, یا ویسے ہی آپ اس کو مضبوطی سے نہیں چھوڑ رہے؟ انداز ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, یعنی آپ ہر نعت کے آخر میں یوں ہی اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, آپ نے جب دوسری مرتبہ کہا تھوڑا کمزور کہا, لیکن اس کو اس سے مزید بہتر کہا جا سکتا تھا. باقی آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا, ماشاء اللہ. اللہ مزید فضید, ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اور اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو شعر بھی انہوں نے پڑھا آل کی نسبت, ظاہراً تشہد میں بھی جب ہم درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی, تو آل بھی شریک محسن بھی اس کا جو مقطع ہے جی جی وہ سنیے اور دیکھیے. صحیح. اگر آپ ہی پڑھ دیجئے پھر. جی میں چلے ترنم میں سنا دیتا ہوں. نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. سب کا کلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا خیال ہے کل یا پرسوں ایک دن ہمارے پاس شعر آیا تھا جس میں جو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ہمیں, اور واقعاً یہ ایک درس ہے اسلام میں کہ خداوند متعال میں آزاد اور خودداری کے ساتھ خلق کیا ہے, اور جب ہمیں یہ قوت طاقت دی ہے تو دوسروں کی ٹکڑوں پہ نہ ہی پلے تو زیادہ بہتر ہے اس خودداری کو رکھیں. مظہری صاحب, ظاہر ہے اب آپ جس طرح سے پڑھ رہے تھے تو ہم چاہیں گے کہ ایک نعتیہ کلام آپ بھی ہمیں سنائیے.
جی بسم اللہ. میں چند اشعار اپنی ہی کئی ایک نعت کی چند اشعار پیش کر لیتا ہوں. جی جی. یہ شہیدی کی محبت کا اثر لگتا ہے. یہ شہیدی کی محبت کا اثر لگتا میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے. میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے. ان کے نالین کو جس دن سے کیا ہے دستار، ان کے نالین کو جس دن سے کیا ہے دستار، سر اٹھاتا افلاک سے سر لگتا ہے. ان کے نالین کو جس دل سے کیا ہے دستار، سر اٹھاتا تو افلاک سے سر لگتا ہے. صرف الفاظ خیالات پہ موقوف نہیں. سبحان اللہ. صرف الفاظ نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے. نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے. نعت کہنے کے لیے خون جگر لگتا ہے. رات بھر جاگ کے دیتا ہوں میں اشکوں سے نمون. رات بھر جاگ کے دیتا ہوں میں اشکوں سے نمون. پھر کہیں شاخ تمنا پہ سمر لگتا ہے. پھر کہیں شاخ تمنا پہ سمر لگتا ہے. اور میرا ورد کیا ہے؟ نعت پڑھ کے میں گزر جاتا ہوں اس راستے سے. نعت پڑھ کر میں گزر جاتا ہوں اس راستے سے. مجھ کو
جو راستہ پر خوف و خطر لگتا ہے، مجھ کو جو راستہ پر خوف و خطر لگتا ہے، در حقیقت ہے وہ ایک پیکر انوار الہ، در حقیقت ہے وہ ایک پیکر انوار الہ، دیکھنے میں جو زمانے کو بشر کیا کہنا، لگتا ہے، کیا کہنا، دیکھنے میں جو زمانے کو بشر لگتا ہے، مظہری مجھ کو نکیرین نے دیکھا مظہری مجھ کو نکیرین نے دیکھا تو کہا شاہ کونین کا منظور نظر لگتا ہے، شاہ کونین کا منظور نظر لگتا ہے، یہ شہ محبت کا اثر لگتا ہے، میرا ہے عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ اچھا مظہری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ نعت گو شاعر ہیں، اور جس طرح سے آپ کی ادائیگی اور جو آپ نے محنت کی ہے، اس میں کیا پیغام ہے بچوں کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم روزانہ کے حساب سے بچے آ رہے ہیں، یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو نکات بتا رہے ہیں، کون سی ایسی بنیادی چیزیں جو ان کو شروع میں دیکھنا چاہیے؟ وہ اسلوب، وہ اصول کیا ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں؟ میں نے ہمیشہ جو ملحوظ خاطر چیز رکھی ہے از خود، وہ یہ کہ شعر میں اگر جب نعت گوئی میں کہتا ہوں تو جن کے لیے کہا ہے انہیں کیسا لگے گا؟ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کو کیسا لگے گا وہ شعر؟ اور میری یہ تربیت میں شامل ہے، اور میری یہ روش ہے، عادت ہے کہ میں جس نماز سے پہلے نعت مکمل کر لوں، اسی نماز کے بعد اولاً جن کے لیے نعت لکھی انہیں سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تقریب میں، محفل میں، سرمنی میں پڑھنے کے دوران دھیان اس طرف نہیں رہتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو قرض ہے مجھ پہ حضوری کا، یعنی جو میں تصور کر کے جن کے لیے نعت کہی ہے ان کو سنانی ہے، تو اولاً میں نماز کے فوراً بعد انہی کو نعت سنا دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہی کے لیے یہ میں نے عرضیاں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اولاً میں نے آپ ہی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اگر محفل میں کہیں پڑھتے دوران میرا دھیان، میرا خیال کہیں ادھر ادھر ہو جائے کسی خارجی معاملات کی طرف، تو مجھے معافی عطا فرما دیجیے گا۔ اور نعت خوانی کرتے وقت میں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ یہ طرز شایان کلام صاحب نعت ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ المیہ شاعری ہے، اس پہ تربیہ طرز نہیں، صحیح، تربیہ شاعری ہے، اس پہ المیہ طرز نہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جتنا جسم ہے لباس بھی تو اس کے مطابق ہونا، صحیح، کہ لفظ کی گرینجرٹی جو ہے اس کے لفظوں کے پس منظر میں جو معنی ہے طرز اس کو واضح کر رہی ہو، صحیح، ایسی طرز ہو، اور نعت کا انداز ایسا ہو کہ میری باڈی لینگویج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
को कोई रंज ना पहुंचे कि मैं अपनी मगन में कभी कैसे घूम रहा हूँ, कभी कैसे घूम रहा हूँ, कि वहाँ जोश नहीं चाहिए, होश चाहिए है। वाह 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 वाह। उस बारगाह में जोश नहीं चाहिए, होश। वहाँ तो रूहुल अमी भी दम बखुद हो जाएं तो हमारी तो औकात व बिसात व हैसियत ही कोई नहीं है। सही। तो हमेशा मेरे सामने ये रहा कि मैंने असातिज़ा का हमेशा अदब किया। जी जी जी। उसकी वजह ये होती है कि जब असातिज़ा जवानी में होते हैं बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं बहुत, लेकिन जैसे ही ज़ईफ़ होना शुरू होते हैं तो उनकी आवाज़ जो है थोड़ी थोड़ी, तो फिर नौजवान सना खान जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात मैंने ये सुनने में आया कि ये क्या जजमेंट करेंगे, सही, इनको तो खुद नहीं अब, लेकिन आया कि उनका पहले काम तो देखा जाए कि वो क्या क्या मैदान सर कर आए हैं। सही। अभी तक हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नात को पढ़ा ना जाए, नात को पेश करने की गरज से आया जाए स्टेज पर कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना क़ीदत पेश करना है। जिस तरह मैं ये समझता हूँ, कोई बंदा कहता है कि नात में बहुत फ़नकारी हो, मैं समझता हूँ जैसे तिलावत जो अटक अटक के पढ़ते हैं कुरान, उनको मुदाफ़ सवाब है। तो जो नात मुकम्मल दिल से पढ़ता है, कोई फनकारी नहीं दिखाता, वो अपनी ही लौ में पढ़ता है और ये नहीं देखता कि मैं दूसरे पर हिसार कायम कर दूं। सिर्फ ये उसके पस मंज़र में मलहूज़ खातिर ये होता है कि साहिब नात राज़ी हो जाए तो उसको मुदाफ़ सवाब है, वो चाहे कैसी ही पढ़े नात। ये तर्ज़ो आहंग सानवी हैसियत रखते हैं। बिल्कुल सही। पहले आपके रुजू होना चाहिए साहिब नात के बारगाह में, बस यही हसीन। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुख्तसर मगर जामे नुकात आपने बयान किए और आपके बोलने का अंदाज़ भी, जिस तरह आप नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह मीठा है। और यकीनन ये नुकात हमारे इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो इस मैदान में आगे आ रहे हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अभी वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट हम ब्रेक के बाद करते हैं। मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ प्रोग्राम में नात का सुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपके सामने लाए हैं पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ नौजवान आवाज़ें, वो टैलेंट जिसको दिखाना लाजमी था इस बड़े स्क्रीन पर। हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में भी जनाब मुनीर दुगुल साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि सीरत के हवाले से क्या नुकात आज बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नाजरीन के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रहनुमा असूल रख रहे हैं जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो सबक हमारा जुरत तक आ पहुँचा। आज जो जुज़ हम जुरत का आपके सामने पेश करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत जुज़ है जिससे असल में जुरत डेवलप होती है, और वो जुरत का हिस्सा है साबित कदमी, जिसको परसिस्टेंस कहते हैं। ये वो खूबी होती है इंसान के अंदर जो उसमें ये चीज़ डेवलप करती है कि जो भी काम वो करता है ज़िंदगी में उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है, अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचकर छोड़ता है, कहीं भी रास्ते में नहीं छोड़ता। ये खूबी बहुत ही आला है। हर इंसान की ज़िंदगी में जब भी वो कोई काम करता है तो मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, सख्तियाँ आती हैं, वो उनसे घबराता नहीं बल्कि डट के उनका मुकाबला करता है। और ऐसा शख्स अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज़ बन जाता है जो सबकी आंखों का तारा होता है। इस यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जज साहबान हैं, जितने बात करने वाले हैं, जितने कैमरामैन हैं, ये पहले दिन यहाँ नहीं पहुँचे। इनको ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तगोदो करनी पड़ी कि कई बार इन्होंने सोचा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन ये लगे रहे। ये कंसिस्टेंसी जो है, इससे जो चीज़ बनती है वो साबित कदमी है। यानी कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके छोड़ूंगा। ये कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर अगर किसी इंसान के अंदर आए, अगर वो मुलाजमत करने वाला है, उसको अपनी कंपनी की तरफ से कोई भी टास्क मिलता है तो वो लोग कहते हैं कि जनाब ये बंदा नहीं छोड़ने वाला, ये करके छोड़ेगा। और उसके साथ जो टीम होती है वो बड़ी मोटिवेटेड होती है, कहती है अच्छा ये काम अली साहब को मिला है, ये काम तो होगा, ये काम नहीं रुकेगा। तो उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है, एक बूस्ट मिलता है उनको। फिर अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ में अंदर कारोबारी काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, सी कि कोई सोसाइटी डेवलप कर रहा है,
تو اس میں اگر کسی شخص کا نام آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، جو بھی یہ پروجیکٹ کرتا ہے اس کا کبھی ادھورا نہیں رہتا، یہ ڈیلیوری دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ڈیلیوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں۔ آج چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم نوجوانی سے تمام لوگ پسند کرتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ صادق بھی تھے، آپ امین بھی تھے، اور آپ کی ہر ادا انوکھی تھی، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے اپنی پوری زندگی تک جو بھی کام وہ کرا کرتے لوگ تو کہتے کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے، تو جب ہجرت کرنے لگے تو فکر امانتوں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رکیں گے، کہیں ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ میں جا رہا ہوں، ان کی امانتیں، ان کا پیسہ، ان کا مال میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یہ میری کمائی ہے، آپ رکیں گے، جس کی جو چیز ہے جی اس کو دے کر پھر آپ ہجرت کریں گے۔ صحیح۔ تو ایسی صفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ثابت قدمی دکھائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا سبق دیا، اعلان کیا صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے یہ احکامات ہیں، تو پہلے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کہہ لیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ویسے ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ صادق ہے، امین ہے، بہت اچھے ہیں، ان کے کام میں پرفیکشن ہوتی ہے، کمال کیا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ عرصہ مذاق کے بعد وہ لوگ بہت سیریس ہو گئے، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، اور ایسے پلان بنانے لگے کہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا کہ ان کو بھوک پیاس سے کوشش کرو کہ یہ بس اپنے انجام کو پہنچ جائیں، اور پھر ایک اور بڑا سخت جملہ یہ کہا کہ ان کے دشمن ہمارے دوست ہوں گے اور ان کے دوست ہمارے دشمن ہوں گے، یعنی ایسا زبردست قسم کا اپنی طرف سے پلان کیا کہ جیسے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ بات یہی نہیں رکی، بلکہ آپ کے چاچا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کیجئے، اور نیت کچھ اچھی نہیں تھی۔ صحیح۔ یعنی جتنے بھی چاچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو بڑی سپورٹ تھی اپنے معاملات کے اندر، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ اتنی طاقتور انسان تھے، شیروں کا شکار کرتے تھے، اور ان کو جب کبھی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا جھگڑا ہوا ہے اور انہوں کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے نہیں جاتے تھے، پہلے اس کے پاس جاتے، اس کو وہ تکلیف دیتے، اگر کسی نے کوئی چیز ماری ہے اس کو وہ چیز مارتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے کہ بھئی کیا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اتنی محبت تھی، اتنی سپورٹ تھی۔ تو جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے کفار اور کہا اپنے بھتیجے کو ہمیں دیجئے، اور ارادے ان کے کچھ اچھے نہیں تھے، تو چونکہ وہ بھی سردار تھے اور بڑا رکھ رکھاؤ والے تھے، انہوں نے کہا مجھے کچھ وقت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا بھتیجے کہ یہ لوگوں کی نیت کچھ اچھی نہیں ہے، یہ آج میرے پاس آئے تھے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کام اب کر رہے ہو اس میں تھوڑی سی نرمی لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی دیکھیے، فرمایا کہ یہی تو میں کر نہیں سکتا کہ اگر میں اس میں نرمی لے آیا تو میرا تو مقصد ختم ہو گیا، تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے میں ثابت قدمی کے ساتھ یہ کام کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ثابت قدمی اگر نہ ہوتی تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لڑائیاں لڑنی پڑی، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس ساری بات سے کہ ہم بھی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ، پرسسٹنسی کے ساتھ کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ بھی اس سے بینیفٹ ہم لیں، اور جو ہماری کارپوریٹ لائف جہاں ہم روزی روٹی کماتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ یہ جو کہہ دیتا ہے یہ کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصول ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر لیں تو
تو اس کی امپلیمنٹیشن سے جو نکھار آئے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہونے کا نکھار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ثابت قدمی کا پہلو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت قدمی کتنی نمایاں تھی کہ اگر زمین تنگ ہو گئی تو ہجرت کر لی. کیا کہ اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہمیں روکا جاتا ہے, ہم باہر جب جاتے ہیں یا یونیورسٹی کے ماحول میں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ماحول ایسا ہے. اللہ نے زمین کو واسع بنایا ہے, وسیع بنایا ہے کہ اگر یہاں نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ منتقل ہو جاؤ اللہ جہاں پہ تمہیں آزادی ہو. کیا کہ تو دروازے سارے بند ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثابت قدمی, جس طرح منیر دوگل صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے اللہ کی راہ میں اور ثابت قدم رہنا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز اور ایک میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ دونوں جوان منتظر ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا بنا, کون ان میں سے اگلے مرحلے کے لیے جائے گا جو کہ آگے جا کے لڑے گا اور بنے گا نعت کا سلطان. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر شروع کرتے ہیں حمدانی صاحب سے. حمدانی صاحب اگر آپ سہیل مظہر کے نمبر دکھا دیجئے. 8 نمبر آپ نے دیے ہیں سہیل مظہر کو, اور عبد الرحمن جامی کو کتنے نمبر آپ نے دیے جی؟ 7 نمبر. یعنی سکہ آپ نے وہیں پہ ہی اس کا رخ موڑ دیا 8 سے 7. تو 8 نمبر آپ کی طرف سے ہیں جی محمد سہیل مظہر کے لیے, اور 7 نمبر عبد الرحمن جامی کو. اور باقر زیدی صاحب آپ اگر دونوں کے نمبر دکھا دیں, پہلے محمد سہیل مظہر کے. سہیل مظہر کے لیے جی ماشاءاللہ 8 نمبر ہیں محمد سہیل مظہر, سب سے پہلے انہوں نے پڑھا. اور عبد الرحمن جامی کو کیا نمبر دے رہے ہیں آپ؟ ثابت قدموں میں. ثابت قدم ہے ماشاءاللہ. تو یہ ثبات قدم آپ دکھا رہے ہیں کہ دونوں کو آپ نے 8 نمبر انتخاب کلام, شاعری اور جو آپ کے پیرامیٹر سے اس میں. تو ابھی تک محمد سہیل مظہری 8 اور 8 16 نمبر اب تک ہو گئے 2 ججز کے پاس, اور عبد الرحمن جامی کے 15 نمبر ہیں, 1 نمبر سے یہ ابھی پیچھے ہیں. بات آ جاتی ہے مظہری صاحب پہ. تو اب دیکھتے ہیں جی مظہری صاحب نے کتنے نمبر دیے محمد سہیل مظہر کو, جنہوں نے پہلے پڑھا. جی جنہوں نے پہلے پڑھا. جی محمد سہیل مظہر آپ نے دیے ہیں 6 نمبر ان کو, تو ٹوٹل ان کے ہو گئے 22 نمبر. اور عبد الرحمن جامی کے اگر نمبر دکھا دیجئے, ماشاءاللہ 9 نمبر. اور 24 نمبر لے کے عبد الرحمن جامی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے انشاءاللہ. اساتذہ نے جو نکات بتائے ہیں اور جس طرح سے گائیڈنس دی ہے انہوں نے, اس کی طرف توجہ رکھیے گا انشاءاللہ. حمدانی صاحب ظاہر ہے آپ اگر ہوں اور نعت نہ پڑھیں یہ ہو نہیں سکتا, اور ہمیں آپ شرف بخشیں اپنے کلام سے جو آپ نے پڑھا ہو, جو بھی آپ کا دل کرے. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, صدقہ حسنین کا بھر دیجئے, صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی, سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے, سب کو کر
کسے تیرے سوا اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا بن تیرے کون سنے حال مدینے والے بن تیرے کون سنے حال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مرحوم حمدانی صاحب ماشاءاللہ زور جذبہ ولولہ جب بھی نعت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے دم و خم کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ انرجی وہیں پر برقرار ہے اور یہ آج جس طرح دگل صاحب کہتے ہیں وہ ثابت قدمی الحمدللہ اور یہ قبلہ حمدانی صاحب کی سب سے پسندیدہ نعتوں میں سے. جی ماشاءاللہ آل رسول کا شعر اکثر پڑھتے رہتے ہیں مجھے گاڑی میں بھی جو ہے یہی شعر کہ میرا یہی ورد ہے. ناظرین کرام سحر کا وقت ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور نہ بھولیے گا ہمیں فالو کرنا نیو اسلامک HD پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک یوٹیوب وہاں پر آپ یہ جو بھی ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کا ٹیلی کاسٹ یا ریپیٹ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جن بچوں نے اچھا پڑھا ان کے بارے میں ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ جن موتیوں کو ہم لے کے آئے ہیں وہ واقعاً اس قابل تھے کہ یہاں پر آئے. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.